और जैसे कि ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपको तारुफ करवाया था आज के हमारे मौजूद गेस्ट का कि हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद होंगे। आपको पता है कि कोरोना वायरस के हवाले से जो है वो हम स्टूडियो में जो है वो गेस्ट को इनवाइट नहीं कर रहे, लेकिन ख़ास तौर पे हमने जो है वो अपने इस मौजूद गेस्ट को जो है स्टूडियो में इन्वाइट किया, और इसलिए किया कि ये काफ़ी अरसे से जो है वो सेल्फ आइसोलेशन में अपने घर पर ही मौजूद थे, और अब जो हुकूमत की तरफ से जो है वो सनतों को खोलने की जो है वो बात आई, SOPs जारी हुए, तो इनसे जो है वो उस पर तज्जिया लेना, बात करना और मजदूरों के हवाले से बात करना जो है वो बहुत ज़रूरी था। शोएब नियाजी साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, सदर हैं भट्टा मालकान एसोसिएशन पंजाब पाकिस्तान के, और हमारे लिए बड़े ऑनर की बात है कि आज हमारे साथ जो स्टूडियो में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, बहुत शुक्रिया आपका कि आप इतने मुश्किल हालात में भी, कि जहाँ जो है वो कोरोना वायरस के हवाले से हर शख्स ने अपने आप को घर तक महदूद किया हुआ है, आप तशरीफ़ लाए। और ये बताइएगा कि SOPs कुछ जारी किए गए हैं हुकूमत की तरफ से, आप क्या समझते हैं कि आप एज आ भट्टा मालकान के हिसाब से आप सदर हैं, और ये जो हमारे मजदूर लोग हैं ये कितने खुश हैं इस चीज़ से कि इनको काम करने का, बाहर आने का मौका मिल गया है, और इसमें आप जो है वो क्या एहतियाती तदाबीर अपना कर जो है वो इन सब लोगों को जो है वो आपने काम पे लगाया है? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये एक ऐसी अजाब है, पूरी दुनिया में अजाब है। ऐसा मैंने तो 80 साल की ज़िंदगी में इतना खौफनाक बीमारी कभी देखी नहीं। सही। तो अल्लाह ताला इस पर, दुनिया पर अल्लाह रहम करे, और पाकिस्तान भी उसकी जद में है। पता नहीं अल्लाह ताला इसको बहुत ही कम करे, खतरात तो बहुत हैं। सही। तो हम भी इसकी वजह से लॉकडाउन में आए। तो जिस दिन लॉकडाउन हुआ तो मैंने उसी दिन से फिर हुकूमत से बात की, पंजाब हुकूमत के वज़रा से भी बात की, और इमरान खान तक भी बात पहुंचाई कि लॉकडाउन करना, हुकूमत जो फैसले करेगी हम उनका साथ देंगे। ठीक है। क्योंकि इंसानों की ज़िंदगी का मसला है, तो हम तो इंसानों के लिए तो काम करना है, उसके लिए जितना कुछ हो सकता है हम उसमें पूरी तरह साथ देंगे। मगर हमने उनको ये बताया कि लॉकडाउन का मतलब ये है कि लोग इकट्ठे नहीं बैठे, इनको अलग-अलग फासले पे रखना है। ठीक है। क्योंकि इस बीमारी का और तो कोई इलाज है नहीं। इसका इलाज सिर्फ ये था कि आप फासले पे रहें, दूसरे आदमी में अगर कोई प्रॉब्लम है तो आपकी तरफ ना आए, अगर आपका कोई प्रॉब्लम है आप दूसरे को ना पहुंचाए। तो हमारा कारोबार कुछ इस तरह का है कि ये जो हमारे मजदूर है वो जब काम करते हैं तो हर आदमी अलग-अलग काम करता है और बड़े फासले से करता है। वो 6 फुट से नहीं, ज्यादा फासले से काम करता है। ठीक है। और वो सारे शोबे हमारे, जिस तरह ईंट बनाने वाला होता है, या ईंट को अंदर ले जाने वाले लोग होते हैं, या वो ईंट निकालने वाले होते हैं, या जो ट्रकों पर हाँ वो पहले ही उनका डिस्टेंस, इस तरह हमारी लोडिंग जो होती है ट्रक ईंटों की बाजार में जाती हैं, उस पर भी हमारे आदमी अलग-अलग काम करते हैं। और अगर आप उनको काम से रोक देते हैं तो लोग इकट्ठे बैठ जाते हैं, क्योंकि रहते वो भट्ठों पर हैं। अच्छा। तो भट्ठों पे रहते हैं तो फिर मजदूर जब वो क्या करेंगे, आपस में बैठेंगे बातें करेंगे, काम करेंगे, तो अपने अपने काम पे लगे रहेंगे। तो ये बात हम बता रहे थे। तो मैं इसके बहुत शुक्रगुजार हूँ हुकूमत का कि हुकूमत ने इस मसले को खुद बहुत सारे मामलात को देखा। बहरहाल अगर हमारी राय भी उसमें शामिल हुई तो फैसला जो किया, बहुत कमाल का फैसला किया कि आदमी जो बेरोजगार थे, जो रोज की रोजी, दिहाड़ीदार तबका है ना, ये रोज कमाने वाले लोग थे ना, तो उनको कारोबार मिल गया, और ये बहुत अच्छी बात हुई, और हमारे मजदूरों के लिए भी अच्छी हुई। अब इसके लिए हुकूमत जो SOP बना रही है, हम उनसे राब्ता कर रहे हैं हुकूमत से। ठीक है। और उससे पहले भी हम क्या कर रहे थे, उससे पहले भी ये बेहद इंडस्ट्री थी जिसमें हमने तमाम मजदूरों को, जितनी देर तक लॉकडाउन रहा, हमने उनको हर तरह की फूड और उनको जो एहतियाती तदाबीर थी वो उनके लिए हमने फराहम की। उनको हर तरह हमने उनको समझाया भी, उनको एजुकेट किया हर भट्ठे पे जाके, और हमारी हदायत थी, और हमारे भट्टा मालकान ने कमाल का काम किया।
کہ انہوں نے ایک انسانی ہمدردی کے طور پہ ان دنوں میں لوگوں کو فوڈ جو ہے، اور آپ کی انسٹرکشنز کو پورا فالو کیا انہوں نے؟ نہیں، میں نے انسٹرکشن دی، مگر میں کہتا ہوں کہ ان کی اپنی انسانی ہمدردی کا ان کا جذبہ تھا جس کی وجہ سے انہوں نے یہ کام کیا، اور اس سے وقت تو گزر رہا تھا مگر وہ جو لاک ڈاؤن کا مقصد تھا وہ ختم ہو رہا تھا، وہ نہیں ہم قابو کر رہے تھے۔ اب انہوں نے ٹائم دے دیا، اب ہم اس میں جب ہمارے کام لوگ کریں گے تو اس میں میں آپ کو ایک اور بتاؤں کہ یہ پورا کاروبار کس طرح چلتا ہے کہ یہ کوئلہ آتا ہے ہمارے پاس، وہ ہم جلاتے ہیں، ہماری سب سے بڑی جو ایندھن ہے، جب سب سے زیادہ خرچہ کوئلے کا ہے، تو کوئلے میں ایک اتنی آسان بات تھی کہ کوئلے میں ایک ٹرک کو صرف 1 یا 2 آدمی لوڈ کرتے ہیں، اچھا، ایک ڈرائیور اور ایک کنڈکٹر وہاں سے کوئٹہ سے یا حیدرآباد سے یا جہاں سے بھی کوئلہ نکلتا ہے وہاں سے وہ آتا ہے علیحدہ، مزدور نہیں آتے، یہاں آتا ہے ہمارا مزدور، یہاں سے اس کو اتار دیتا ہے۔ تو یہاں بھی لاک ڈاؤن کا مقصد پورا ہو رہا تھا۔ پھر جہاں ہم اینٹیں جا کے بیچ رہے تھے وہاں کنسٹرکشن کا کام ہوتا ہے، تو وہاں ہوتا یہ ہے کہ ایک مستری لگا ہوا ہوتا ہے، اس کے ساتھ ایک مزدور ہوتا ہے جو اس کو اینٹیں دے رہا ہوتا ہے یا اس کو ریت بجری وہ دے رہا ہوتا ہے، اور اگر کوئی سینٹری والا علیحدہ کام کر رہا ہوتا ہے، بجلی والا علیحدہ کام کر رہا ہوتا ہے، لوہے والا علیحدہ کام کر رہا، تو یہ سارا کام ایسا تھا جس پر لاک ڈاؤن بھی قائم تھا اور کاروبار بھی چل سکتا تھا۔ تو حکومت نے اس کو شاید ریئلائز کیا اور انہوں نے یہ سارے کاروبار کو کھولا اور یہ بہت اچھا فیصلہ کیا کہ پتہ نہیں یہ کتنی دیر تک۔ سر، آپ جو کوئلے کی آمد و رفت ہے جو آ رہا ہے وہ صحیح بہتر طریقے سے جو ہے وہ پہنچایا جا رہا ہے؟ کہیں کسی صوبے میں مسئلہ ہوتا ہے، مطلب کئی ان کے اپنے ایس او پی بنے ہوئے ہیں، مگر خیر بہرحال اب شروع ہو گیا ہے۔ حیدرآباد سے کوئٹہ سے، حیدرآباد سے تھوڑی مشکلات تھی، پنجاب سے تو پہلے بھی آ رہا آسانی تھی، اسی طرح کے پی کے میں جو کوئلہ ہے وہ بھی، تو اب ہمارا کام چل پڑا ہے اور ہمارے مزدور سکھی ہو گئے کیونکہ ان کو کام بھی مل گیا اور وہ ایس او پی کے مطابق لاک ڈاؤن میں بھی، اور وہ پہلے ہی اس کو فالو کر رہے تھے بقول آپ؟ ہم پہلے بھی فالو تو کر رہے تھے مگر ہمارے کنٹرول میں اتنا نہیں تھا کیونکہ لوگ اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے وہاں۔ تو اب آپ نے اکٹھے بیٹھنے پہ پابندی عائد کر دی ہے؟ اب تو اکٹھے وہ پابندی کی ضرورت نہیں ہے نا جی، ضرورت ہی نہیں ہے، کام کی نوعیت ایسی ہے کہ وہ اکٹھے انہوں نے بیٹھنا نہیں ہے، تو یہ تو ہمارے کاروبار کی حیثیت تھی، مگر ابھی ہمارے بہت سارے مشکلات ہیں۔ سر، وہ جو مشکلات ہیں میں چاہوں گی کہ آپ وہ پوائنٹ آؤٹ کریں تاکہ یہاں سے جو ہے وہ اس پلیٹ فارم سے یہ بات آپ کی آگے تک بھی پہنچے، آپ خود بھی پہنچاتے رہتے ہیں۔ میں سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ سال جو گزرا ہے 2020، آپ نے دیکھا کہ اس سال میں بے موسمی بارشیں اتنی زیادہ ہوئیں، بالکل ہوئیں، اور ہمارا بالکل کچا کام ہوتا ہے، صحیح، ہر وقت کچی اینٹ ہوتی ہے، وہ بارش آتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، سارا سال اضافہ کاروبار برباد ہو کے رہ گیا، بہت کم اینٹ بنی اور بہت زیادہ گل گئی اور نقصان ہو گیا۔ اچھا، تو ایک تو یہ ہوا، پھر سموگ کے دنوں میں ہم نے آج خود بھٹے بند کیے تھے، اچھا، کیونکہ جب اس وقت آدمی مر رہے تھے تو ہم نے کہا اس قتل میں ہم شامل نہیں ہوں گے، تو بھٹا مالکان نے اس میں یہ قربانی دی کہ انہوں نے ان دنوں میں بھٹے بند کر دی، صحیح، تو اس سے جو کاروبار کو نقصان پہنچا، ہاں، تو وہ ایک نقصان تھا، تو کام چلا ہی نہیں۔ اب یہ کام چلنے والا تھا تو یہ اللہ کی طرف سے اللہ اس کو محفوظ کرے، پاکستان کو اور دنیا کو، تو اس کے آنے سے کاروبار بالکل ختم ہو گیا۔ تو اب ہم گورنمنٹ سے یہ کہنے کے لیے عرض کرنا چاہتے ہیں کہ گورنمنٹ ایک تو جو سمال انڈسٹری اس کے لیے کوئی پیکیج بنا رہی ہے، ٹھیک ہے، تو میری یہ درخواست ہوگی کہ یہ بھی سمال کاروبار ہے اور بہت زیادہ آدمیوں کو کاروبار دیتا ہے، یعنی یہ واحد کاروبار ہے کہ کاروبار بہت چھوٹا ہے مگر مین پاور بہت زیادہ کام کرتی ہے، آپ کے پاس مین پاور زیادہ ہے، تو اس کے لیے ہم کہتے ہیں کہ اس کو اسپیشل پیکیج میں رکھا جائے، ٹھیک ہے۔ دوسرا، اس میں یہ جو ہمارے مزدور ہیں ان کو میں کہتا ہوں کہ تمام پاکستان کے جو مزدور ہیں ان کی فیملیز کو ہیلتھ کارڈ جو ہے ملنا چاہیے، اچھا، ٹھیک ہے،
کیونکہ یہ ان کے لیے بہت مسئلہ ہے کیونکہ ایک تو دور دراز رہتے ہیں بھٹوں کے کاروبار آپ کو پتہ ہے کہیں اسپتالوں کے نزدیک نہیں ہوتا تو پرابلم یہ یہاں ایک آپ انڈیویجول ان کے علاج کے لیے جو کرتے ہیں وہ نہیں جو ہم کرتے ہیں وہ تو ہماری اینڈ پہ ہے نا ٹھیک ہے اور میں اگر کہوں کہ ہمارے لوگ بہت اچھا کام کرتے ہیں کیونکہ ان کے بغیر ان کا کاروبار ہی نہیں ہے انہیں آدمیوں کے ساتھ ہے مگر ہر آدمی اپنے رویے کے مطابق ڈیلنگ ہوتی ہے اس کی تو کہیں بہت اچھی ڈیلنگ ہوتی ہے تو کہیں وہ اتنا شاید وہ ان کو اتنی وہ نہ کر سکتا ہو پھر وسائل بھی اتنے نہیں ہوتے کہ وہ ان کو میڈیکل اتنی زیادہ سہولتیں دے سکتا ہے تو ایک تو میں یہ کہہ رہا ہوں دوسرا میں چاہتا ہوں کہ احساس پروگرام میں ان کو شامل کرنا چاہیے ٹھیک ہے اور تیسری بات جو بہت ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایک بہت بڑا کام کر رہے ہیں جی سر وہ یہ کر رہے ہیں کہ ہم پاکستان کے بھٹوں کو انوائرمنٹ فرینڈلی بنا رہے ہیں اچھا اور اس کے بنانے میں ہمیں بہت مشکلات ہیں یہ آپ کیسے ممکن بنائیں گے ہم اس طرح ہم ایک ٹیکنالوجی لے کے ہیں جو انٹرنیشنل ٹیکنالوجی ہے جو انڈیا بنگلہ دیش اور نیپال میں پہلے چل رہی ہے ٹھیک ہے تو ہم بھی اس کو لائے ہیں یہاں اچھا اور یہاں اس کو ہم آج خود اس کو کام کر رہے تھے تو اس میں ہمارے بھٹے مالکان کو مالی طور پہ مشکلات تھیں تو حکومت نے ہمیں کہا کہ ہم آپ کو اس میں ہیلپ کریں گے مگر آپ کو پتہ ہے حکومت کے معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ ایک بات ہو تو جاتی ہے عملی طور پہ وہ 1.5 سال سے نہیں ہوا اس پر کوئی عمل تو ہم یہ کہتے ہیں کہ گورنمنٹ فوری طور پہ اگر گورنمنٹ ہماری مدد کرے گی تو ہم جو ہے تبدیلی بھی کر سکیں گے اگر حکومت نے ہمیں سپورٹ نہیں کیا تو ہمارے کمزور آدمی بھٹا تو آپ کا بند کر دیں گے مگر اس کا کاروبار بند کر دیں گے آپ وہاں سے مزدور بھی ختم ہو جائیں گے اور آپ اس غریب کا کاروبار تو میں کہتا ہوں کہ وہ مدد کریں ہماری کس طرح مدد کریں کہ ان کو قرض دیں اچھا پہلے تو بیگ گرانٹ دے ملنی چاہیے ٹھیک ہے اگر گورنمنٹ کہتی ہے کہ میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ میں دینی چاہیے نا ہم انوائرمنٹ کے لیے کام کر رہے ہیں بین الاقوامی دنیا بھی اس میں دیتی ہے تو اگر وہ یہ ممکن نہیں ہے تو پھر ہمیں ملنا چاہیے قرضہ بلا سود کیونکہ سود ہر آدمی لینے کے لیے بھی یہاں پاکستان کا کلچر یہ ایسا ہے وہ اس کے لیے پھر مشکل ہو جائے گی تو اس لیے جو بٹھے ہم نے چینج کر لی ہیں اس وقت ہم نے 700-800 بٹھا چینج کیا تو جو چینج کیا ہے وہ تھوڑے مالی مشکلات میں ہے ان کو سب سے پہلے ان کو کیونکہ ہم نے واپس کرنا ہے ہم واپس کرنے کے لیے تیار ہیں ہم نے گورنمنٹ کو کہا ہے کہ آپ ہم سے گارنٹی لے کہ ہم آپ کو پیسہ واپس کریں گے دوسری گارنٹی لیں کہ ہم اس کو کنورشن میں استعمال کریں گے ٹھیک ہے تو اس کے لیے ہمیں پیسے دو تو وہ ہم ان سے یہی ہماری حکومت سے ریکویسٹ ہے کہ اس کو بہت تیزی سے فوری طور پہ فیصلہ کرنا چاہیے ایک تیسری بات میرے پاس ہے کہ ہم اس دفعہ ہم نے گورنمنٹ سے کہا تھا کہ ہمارے سیل ٹیکس جو ہے وہ فکس کر دیا جائے اچھا حکومت نے ہماری اس بات کو مانا اچھا مگر اس میں جو آپ کا IMF کیا ہوتا ہے ہمارا FBR FBR نے اس میں اتنی آج تک وہ ہم سے فیصلہ نہیں کیا انہوں نے بات طے ہونے کے باوجود نہیں کیا انہوں نے اب اس طرح کے حالات ہیں جس طرح گورنمنٹ انڈسٹری کو اب بہتر کرنا چاہتی ہے صحیح تو اس کے لیے میری یہ ریکویسٹ ہے کہ سیل ٹیکس کو ڈیفر کیا جائے ٹھیک ہے ہم دیں گے مگر اس حالات سے ہمیں نکلنے دیں کہ یہ آپ وہی والی بات کر رہے ہیں جو وزیر اعظم صاحب IMF سے بات کر رہے ہیں جو IMF سے کر رہا میں بھی انہی سے یہی بات کر رہا ہوں بالکل ٹھیک ہے اس میں تو ہمارے خیالات دونوں برابر ہیں تو اس میں تو کوئی بات نہیں آپ بھی نیازی ہیں وہ بھی نیازی ہیں انہیں بات تو ماننی چاہیے جی ماننی تو ہم کوئی ناجائز کرنا ہی نہیں ہم پہلی حکومت ہے جس میں پہلی دفعہ ہر دفعہ ہم احتجاج کرتے رہے سیل ٹیکس نہیں دیا ہم نے مگر ہم نے کہا کہ ہم ملک کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں تو ہم دینے کے لیے تیار ہیں مگر اب جس طرح کنسٹرکشن انڈسٹری کو آپ بہتر کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے اتنے پیکیج دیے ہیں تو یہ تھوڑے سے پیسے جو ہے ابھی ڈیفر کر دیں 2 سال کے لیے ڈیفر کر دیں
تو ہم انشاءاللہ ہم حکومت کے ساتھ ہیں. سر ویسے آپ کی یہ تجویز جو ہے وہ قابل غور ہے, اتنی کوئی سخت قسم کی تجویز بھی نہیں ہے کہ جو وزیر اعظم صاحب جو ہے اس کو ایکسیپٹ نہ کر سکیں. نہیں, ایسا مطالبہ کریں گے تو وہ مانا نہیں جائے گا نا جی. صحیح, وہ ہمیں چاہیے تو ایسی باتیں کرنی چاہیے جو قابل عمل ہوں, اور ان میں سر باتوں کو اب فوری طور سے اس پر عمل کر دیا جائے تو ایک تو ہم انوائرمنٹ فرینڈلی کام میں بہت تیزی لگا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اور دوسرا ہمارے مزدوروں کو بہت سہولت مل جائے گی جب ان کو ہیلتھ کارڈ مل جائیں گے, اور ان کو جو ہے وہ احساس پروگرام میں اگر شامل کر دیا جائے. ٹھیک ہے. تو یہ کام بہت تیزی سے چل پڑے گا. ٹھیک ہے. تو اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ کنسٹرکشن کو جس طرح آپ سہولتیں دے رہے ہیں اسی طرح کوئلے والوں کو سہولت دیں کہ ان کے کام میں کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. کیونکہ وہ ہمارا بیسک. اور پھر آپ کو میں ایک بات بتاؤں, جی سر, اینٹ بنیادی ضرورت ہے. اگر اینٹ ہے تو کنسٹرکشن ہے. کنسٹرکشن ہے بالکل. اگر میں اینٹ نہیں بنا سکا, پچھلے وقت میں نہیں بنا سکا بارشوں کی وجہ سے اور سموک کی وجہ سے, اب میں اینٹ بنانے کے لیے تیار ہوں. جب میں بناؤں گا تو آگے کنسٹرکشن ہوگی. اگر یہاں بہت زیادہ سپیڈ سے کام چل پڑا تو اینٹ کی اگر کمی ہوگی تو پھر اینٹ نہیں ملے گی تو کنسٹرکشن رکے گی. تو اس لیے میری یہ درخواست ہے کہ اس پر بہت غور سے اور بہت احتیاط سے, جس طرح میں کہہ رہا تھا کہ جب یہ لاک ڈاؤن کر رہے تھے تو میرے سے مشورہ کرتے, میں کہہ رہا تھا میرے ساتھ مشورہ کرو کہ اس کام میں لاک ڈاؤن مناسب نہیں ہے. اسی طرح میں آپ کہہ رہا ہوں کہ ان میری باتوں پر غور سے دیکھو, ہم پورے خلوص سے پاکستان کی خدمت کرنا چاہتے ہیں, کر بھی رہے ہیں اور مزید کریں گے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے سر, ٹھیک ہے, بالکل آپ نے بہت اچھی تجویز جو ہے وہ دی ہے, اور میں سمجھتی ہوں کہ وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب, جہاں تک لاک ڈاؤن کی بات ہے, لوگوں کی فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے, لوگوں کو محفوظ رکھنے کے لیے لاک ڈاؤن کا جو ہے وہ ایک عمل اختیار کیا گیا, لیکن ہوا یہ کہ اس لاک ڈاؤن کو لوگوں نے اس طرح ایکسیپٹ نہیں کیا. بہرحال اگر اب یہ بھٹا مالکان ایسوسی ایشن جو آپ کی بنی ہوئی ہے, آپ اس کے پریزیڈنٹ ہیں اور آپ اس چیز سے خوش ہیں کہ اب جو ہے وہ آپ لوگوں کو ریلیف دیا جا رہا ہے, تو کچھ اور تجاویز بھی جو آپ کی طرف سے آئی ہیں وہ بھی جو ہے وہ حکومت اس پر جو ہے وہ عمل پیرا ضرور ہو اور اس پر غور ضرور کرے. اسی کے ساتھ مجھے یہاں بریک لینی ہے. بریک کے فوری بعد جب واپس حاضر ہوتے ہیں تو پھر بات کو یہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں, کچھ اور معاملات اور چیزیں بھی جو ہے وہ ڈسکس کرنی ہے, اس حوالے سے سوالات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ جناب موجود ہیں شعیب نیازی صاحب, صدر بھٹا مالکان ایسوسی ایشن پاکستان, تو ان سے جو ہے وہ بات کا سلسلہ جاری رہے گا. دیکھتے رہیے ٹوڈے مارننگ وتھ ڈاکٹر نبیہ علی خان. میں آپ کو دوں گا سب سے پہلے شوبز کی اچھی اور گرما گرم خبریں. شجر الدین ٹی وی ٹوڈے. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں ٹوڈے مارننگ ود ڈاکٹر نبیہ علی خان, اور کہتے ہیں کہ جس چیز سے بنیاد پڑتی ہے وہ پہلی اینٹ ہوتی ہے, اور پاکستان میں جتنا بھی کنسٹرکشن کا کام ہے, ہو رہا ہے, ہوگا یا ہونا ہے, وہ تمام جو ہے وہ ظاہر ہے کہ جب تک اینٹیں موجود نہیں ہوں گی تب تک کوئی بھی کنسٹرکشن کی کوئی بلڈنگ, کوئی کام جو ہے وہ پایہ تکمیل تک نہیں پہنچ سکتا. لیکن حکومت نے اس انڈسٹری کو بہت زیادہ اگنور کیا. پچھلے کئی سالوں سے یہ ایسی انڈسٹری ہے جو اگنور ہوتی آ رہی ہے. ان کے بہت سارے جو ہے وہ آپسی مسائل ہیں جن پر غور کرنا بہت ضروری ہے, کیونکہ ایک مزدور جو بھٹے پر کام کرتا ہے, وہ اینٹ بناتا ہے, بیچتا ہے, بھیجتا ہے, تمام جو اس کے مالکان ہیں, جو اس کے صدر ہیں, وہ ظاہری بات ہے کہ وہ ان تمام چیزوں کو سمجھتے ہیں اور بات کی نوعیت اور جو بھی تکلیف مزدوروں کو ہوتی ہے اس حوالے سے اس کا ازالہ کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں. لیکن حکومت کی مدد کے بغیر تمام لوگوں تک جو ہے ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا اتنا آسان کام نہیں ہوتا. اسی لیے ہم نے شعیب نیازی صاحب کو جو ہے وہ اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے آج, خاص طور پہ جو کہ صدر ہیں بھٹا مالکان ایسوسی ایشن پاکستان کے, کہ اگر یہ اینٹ نہیں بنائیں گے تو پھر پاکستان کہ جو پہلی بنیاد ہے, جو یہاں پر کنسٹرکشن کا کام ہونا ہے, جو بلڈنگز بننی ہیں, جو ٹاورز بننے ہیں, وہ کیسے بنیں گے. اور یہ والی انڈسٹری کو ہم اگنور کرنا بھی چاہیں تو بھی نہیں کر سکتے, لیکن ہم کر رہے ہیں. سر یہ بتائیے گا کہ یہ جو آپ کی انڈسٹری, آپ نے بتایا کہ یہ کرونا وائرس کے حوالے سے لاک ڈاؤن ہوا, آپ کے مزدور تو بالکل گھروں میں جو ہے وہ مقید ہو کے رہ گئے. مزدور جو دیہڑی دار طبقہ ہے, ڈیلی کا ڈیلی ویجز پہ کماتا ہے, اس کا تو 100 200 500 جو بھی اس کا جو ہے وہ بنتا ہے, وہ اپنے گھر میں جا کر جو ہے وہ اسی سے کھانا کھلاتا ہے. آپ لوگوں نے اس کو انڈیویجول کیسے کنٹرول کیا اس معاملے کو؟ اتنا پورا پاکستان, وہاں کے تمام بھٹے, تمام مالکان, کن لوگوں نے آپ کا ساتھ دیا, کیسے ان تک راشن آپ نے پہنچایا؟ میں سب سے پہلے تو اپنے بھٹا مالکان کو سلام پیش کرتا ہوں. صحیح.
جنہوں نے اپنے وسائل کے اس برے حالات میں، جبکہ ان کا اپنا کاروبار ختم ہو گیا تھا، نہ تو اینٹ بک رہی تھی، نہ بن رہی تھی، نہ نکل رہی تھی، نہ پک رہی تھی، اس کے باوجود انہوں نے اپنے مزدوروں کو، جو ہم نے ریکویسٹ کی تھی ان سے، مگر انہوں نے اپنے جو انسانی ہمدردی کے طور پہ ان کو پوری طرح، کسی طرح ان کو کمزور نہیں ہونے دیا، ان کی پوری یعنی مالی طور پہ مدد کرتے رہے. کوئی ادارے یا کوئی کسی نے ہمارے ساتھ تعاون نہیں کیا، مگر ہمارے لوگوں نے تعاون کیا. میں ان کا بہت میں سمجھتا ہوں یہ ایک مثال ہے کہ کسی انڈسٹری نے ایسا کام کیا. بالکل صحیح. تو یہ تو بہت اچھی بات ہے. سر اتنا آسان بھی کام نہیں نا. آپ کہہ رہے ہیں کہ اس دور میں کہ جہاں پہ آپ لوگوں کا پہلے ہی اتنا نقصان ہو چکا ہے، وہاں پر انڈیویجول تمام لوگوں تک جو ہے وہ یہ چیزیں پہنچانا بہت ہی مشکل کام تھا. اور میں اسی لیے کہتا ہوں کہ اب جو ہمارے مطالبے ہیں، ان کو اگر آپ تھوڑا سا اس پر توجہ کریں گے تو یہ انڈسٹری بھی کھڑی ہو جائے گی اور وہ مزدور بھی پوری طرح اپنی آزادی سے کام کرتا تھا. میں آپ کو ایک مثال کرتا ہوں. جی سر. ابھی ہمارے جو کوئٹہ میں بٹھے ہوتے ہیں نا، کوئٹہ کے بٹھے مالکان جو ہے وہ صرف 5 مہینے کام ہوتا ہے وہاں. اچھا. تو مزدور وہاں جو جاتے ہیں پنجاب سے جاتے ہیں یا سندھ سے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اب وہ 1 مئی سے انہوں نے کام شروع کرنا ہے، تو لیبر کو تو پہلے لے کے جانا ہے. اب ان کو وہ میں چاہتا ہوں کہ حکومت کو ان کو لے کے جائے، ان کو اجازت دے تاکہ وہ اپنے کام پہ جا کے شروع ہو جائیں. تو وہ بھی بیکار بیٹھے ہیں، تو ان کو کام کے لیے یہ بھی میری ایک ریکویسٹ ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ اگر مجھے موقع دیں اور میں اپنی بات کو تھوڑا آگے بڑھاؤں. بالکل سر، آپ کے پاس موقع ہے، یہ پلیٹ فارم آپ کے پاس ہے. میرا تو اس کرونا وائرس کے حالات میں میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم وہ تمام چیزیں جو ہے وہ حکومت کے سامنے لے کر آئیں کہ جو کرونا وائرس سے ہٹ کے لوگوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. بہت اچھی بات کی آپ نے، بہت مہربانی. تو میں تھوڑا کرونا سے آگے پیچھے کی طرف جا رہا ہوں. جی سر، جی بتائیے. اس میں دیکھو نا، ہمارے ساتھ ایک تو ہمارے کہا جاتا ہے کہ جی ہم جو ہے نا چائلڈ لیبر لیتے ہیں لوگوں سے. صحیح. اگلا میرا کوسچن آپ کے لیے یہ تھا. جی. تو میں کہتا ہوں کہ چائلڈ لیبر تو بہت ہی بڑا خطرناک کام ہے. خطرناک کام ہے. اس کو نہیں ہونا چاہیے. اور میرا پورے بٹھے مالکان اس کے خلاف ہیں. اچھا ٹھیک ہے. اچھا، مگر جب الزام لگایا جاتا ہے تو بٹھے مالک پر لگایا جاتا ہے. تو میں اس کو اس طرح کہتا ہوں کہ ہمیں اس پر بہت احتیاط سے غور کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. کیا کہ ایک تو ہمیں اس کی نوعیت دیکھنا چاہیے کہ اس کام کی نوعیت کیا ہے. ٹھیک ہے. یعنی جس طرح کہ ہم کام ایک آدمی کو کنٹریکٹ پہ دیتے ہیں اور وہ اپنے بچوں کو ساتھ لگا لیتا ہے، یہ چیز یہ ہو رہا ہے. تو یہ ایک تو اس بات کو ہمیں غور سے دیکھنا ہے. ٹھیک ہے. دوسرا، وہ آدمی جو اپنے بچوں کو لگا رہا ہے، جی، وہ کیوں لگا رہا ہے؟ وہ پڑھنے کیوں نہیں بھیج رہا؟ صحیح. کوئی تو اس کی معاشی مجبوریاں ہیں، پرابلم ہوگی. تو ان مجبوریوں کو ہمیں بہت احتیاط سے دیکھنا ہے. بہت اچھی بات. دیکھو، ہم ایک بری چیز کو ختم کرنا ہے. صحیح سر. تو ہم اس آدمی کو جو کوئی برائی کر رہا ہے اس کی بھی تو بات کو سونا ہے نا. صحیح ہے. ایک آدمی قتل کرتا ہے یا کوئی برا کام کرتا ہے تو ہمیں احتیاط تو یہ کرنی ہے کہ اس نے کیوں یہ قدم اٹھایا. صحیح. تو کیا کہیں مجبور ہو کر تو نہیں ہوا؟ صحیح. تو کیا یہ بچوں کو جو کام کروا رہے ہیں، کیا یہ مجبوری پہ کام کروا رہے ہیں؟ تو اس لیے میں ایک تو کہتا ہوں کہ اس کو دوبارہ ریوائز کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اس قانون کو. ٹھیک ہے. تو اس کے علاوہ میں آپ اس بات کے خلاف ہیں کہ وہ مزدور جو اپنے بچے کو بھٹے پر لے کر آ رہا ہے، کام کروا رہا ہے، ہمیں وہاں کیا کرنا ہے؟ ہم نے ایک تو اس آدمی کی معاشی حالت کے مطابق جس طرح میں نے کہا اس کو سہولتیں دیں ہم. صحیح. اور جب اس کو ہم سہولت دیں گے، وہ جو کیونکہ جب اس کے ساتھ بچہ کام کرے گا تو اس کی کارکردگی بڑھ جائے گی. صحیح. اس کی آمدن بڑھ جائے گی. تو اس آمدن کا جو کس طرح اس کو آمدن پوری ہو جائے تاکہ وہ بچے کو نہ لگائے. دوسرا، ہمیں ایجوکیشن کے لیے وہاں کیونکہ دور ہوتے ہیں نا بٹھے، تو ہم اس کے لیے ہم نے بار بار گورنمنٹ سے کہا. اچھا. کہ جہاں 8-10 بٹھے اکٹھے ہیں، نزدیک ہیں، ٹھیک ہے، وہاں ہم آپ کو بلڈنگ دیتے ہیں. اچھا. بجلی دیتے ہیں، آپ خود پانی دیتے ہیں. صحیح. آپ وہاں سکول بنا دیں.
ہم حکومت سے آج بھی میری آفر قائم کھڑی ہے، اور پھر بھی میں کہتا ہوں کہ ہم ان بچوں کو جو بہت دور تک ان کو پہنچانا بڑا مشکل ہے اس غریب آدمی کے لیے، تو ایک تو اس کی تعلیم کا ہمیں، کیونکہ وہ تعلیم میں لگ جائے گا تو کام سے بھی ذرا پیچھے چلا جائے گا نا، تو ایک تو میری یہ خواہش ہے۔ دوسرا میں کہتا ہوں کہ سوشل سیکورٹی کا مسئلہ ہے ہمارا، یہ بڑا اہم مسئلہ ہے۔ اس مسئلے میں آپ کو میں اس کو بھی احتیاط سے دیکھنا ہے کہ ہمارے بٹھے پر روزانہ اینٹ بنتی ہے، اول دوم کھنگرالی جو پکتی ہے روز، اچھا، وہ کوئی 15 سے 20 ہزار روز کی پکتی ہے، اچھا، اتنی تھوڑی تعداد میں اینٹ پکتی ہے، اور آدمی کرتے ہیں 70 80 100 آدمی کام کرتا ہے، ٹھیک، اب 100 آدمی کی سوشل سیکورٹی مہینے کی 1 لاکھ سے زیادہ بن جاتی ہے۔ تو ہم نے گورنمنٹ سے یہ کہا کہ ہم اپنے آدمی آپ کے پاس رجسٹر کرانا چاہتے ہیں، آپ ان کو ہمیں فکس کر دیں، فکس روپیہ ہم دیں گے، ٹھیک ہے، اور ہمارے آدمیوں کو آپ سہولت دے دیں۔ میں آپ کو ایک حیران کن بات بتاؤں گا کہ پورا سوشل سیکورٹی کا محکمہ اگر ایک پیناڈول بھی آج تک کسی بٹھے مزدور کو انہوں نے دی تو مجھے پکڑ لیں، آج تک کوئی نہیں، اور مانگتے ہیں، سوشل سیکورٹی مانگتے ہیں اور کروڑوں روپیہ بھی لے رہے ہیں، کئی لوگوں سے لے رہے ہیں، سارے رجسٹرڈ نہیں ہیں، میں سارے رجسٹر کرانا چاہتا ہوں، سارے مزدور رجسٹر کرانا چاہتا ہوں، مگر یہ لوگوں کو بلیک میل کرتے ہیں، نوٹس کرتے ہیں، اور کریں پیسے اگر لے رہے تھے، جن کو لے رہے تھے ان کو تو سہولت دیتے، نہیں دی انہوں نے، تو میں یہ کہہ رہا ہوں، میری یہ خیال ہے کہ ہم مزدوروں سے پیسے نہیں لیتے، ٹھیک ہے، ہم خود ایک فکس رقم کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ ہم جمع کرا دیں گے سال کی، ٹھیک ہے، اس کے بعد ہمارے آدمیوں کی لسٹ لے لیں، ان کو آپ اگر کہیں پہلے تو ہے کہ وہ بہت کم، کیونکہ دور ہوتے ہیں نا، چھوٹی موٹی بیماریاں تو کے لیے تو وہاں ہسپتال ان کے ہسپتال ہی نہیں ہے، وہاں کوئی نزدیک نہیں ہے، تو میں کہتا ہوں چلو ہم حکومت کو موقع دیتے ہیں، وہ بھی یہاں تک ہمارے تک پہنچے اور ہم بھی ان کے ساتھ پہنچے، اور اس کے لیے ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ایک سیکرٹری صاحب آئے تھے اور اس کے ساتھ ہمارا ایک طے ہو گیا، ایک معاہدہ، اچھا ہوا، ٹھیک، کہ ہم فکس رقم دیں گے، اسی حکومت کے دور میں نہیں، اس سے پچھلی حکومت کے دور میں، ٹھیک ہے، اچھا، وہ اس پر کافی ہماری اتنی پروگرس ہو گئی کہ وہ معاہدہ جو ہے ہمارا اتفاق ہو گیا، وہ ابھی بھی میرے پاس ڈرافٹ ہے اور حکومت کے پاس بھی وہ ڈرافٹ ہے، ٹھیک ہو گیا، سیکرٹری بدلا، اس کے بعد جو نیا سیکرٹری آیا، ٹھیک ہے، تو وہ سیکرٹری کو سمجھاتے وہ بدل جاتا تھا، اچھا، وہ بدل جاتا تھا، پھر دوسرا آتا تھا، تو آج تک اس بات پر دوبارہ کسی نے ہم سے بات نہیں کی، اب تو کوئی اور ہم آج تک، میں اب بھی کہتا ہوں، اور ہم یہ مزدور جن کو آپ کہتے ہیں کہ یہ فارمل سسٹم نہیں ہے، میں فارمل ہونا چاہتا ہوں، میں سارے آدمی مزدور آپ کو رجسٹر کرانا چاہتا ہوں، مگر میرے حالات کے مطابق مجھ سے ٹیکس لو، اگر آپ نے مجھ پر وہ ٹیکس جس طرح سوشل سیکورٹی کے قانون ہے وہ اس کے مطابق میں اگر دوں گا تو میں تو کاروبار نہیں چلا سکتا، کیونکہ میرے پاس اتنا منافع ہی نہیں ہے، تو میں کیسے کروں، تو اس لیے میری حکومت سے بات ہے کہ اس بات پر بھی ہمارے ساتھ بیٹھے اور زمینی حقائق، آپ نے ریٹن یہ ساری چیزیں لکھ کر جو ہے حکومت کو دی، یہ تو طے ہو گیا تھا نا، بی طے تو ہو گیا تھا، لیکن اب اس حکومت کے ساتھ تو ابھی تک آپ کا کچھ طے نہیں ہوا نا؟ نہیں، کوئی نہیں طے ہوا، وہی تو کہہ رہی ہوں، کوئی ہمیں اس معاملے میں ڈسکس ہی نہیں ہو رہی، میں کہتا ہوں کہ آؤ ہمارے ساتھ بیٹھو، اور یہ مسئلہ جو یہ کہتے ہیں کہ جی بانڈڈ لیبر ہے اور فورس لیبر ہے، حالانکہ ہمارا مزدور، میرا خیال ہے کہ دوسرے مزدوروں سے زیادہ ایزی کام کرتا ہے، کیونکہ وہاں اس کو آزادی ہے۔ میں آپ کو اگر ایک مثال دے دوں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ گرمیوں میں ہمارا مزدور صبح نماز سے پہلے اٹھ کے وہ اپنے کام پہ لگ جاتا ہے، اینٹیں بنانے والا اینٹیں بناتا ہے، نکالنے والا نکالنا شروع کر دیتا ہے، اور جب ہم بٹھے پہ جاتے ہیں تو وہ سارے آدمی اپنے گھروں میں سو رہے ہوتے ہیں۔ تو سردیوں میں کیا کرتے ہیں، سردیوں میں لوگ، یعنی ان کو چھٹی لینا
کام کرنا. سردیوں میں بھی یہی بات ہے کہ وہ 10 بجے کے بعد کام پہ آئیں گے اور پھر اور ٹائم کتنا لگانا ہے ہر آدمی کی اپنی مرضی ہے. اچھا کس نے آج چھٹی کرنی ہے یہ اس کی اپنی مرضی ہے. اچھا ایسا اس طرح کون سا کاروبار ہے جو کیونکہ اصل میں اس میں یہ خاص بات جو ہے جس پر کسی نے احتیاط نہیں کی کہ سارے کام میں کنٹریکٹ ہے. صحیح کانٹریکٹ. ہر آدمی کرتا ہے اپنی مرضی سے کہ زیادہ کام کرے یا تھوڑا کرے. زیادہ کرے گا زیادہ پیسے ملیں گے, تھوڑا کرے گا تھوڑے کام پیسے ملیں گے. ٹھیک ہے. تو اس لیے وہ اپنی مرضی سے ٹائمنگ فکس کرتا ہے, اپنی مرضی سے چھٹیاں کرتا ہے. تو کوئی گیٹ نہیں ہوتا. ہمارے ایک مربع زمین کے اندر ایک بھٹا ہے. اچھا. کوئی گیٹ نہیں ہے وہاں, نہ رات کو نہ دن کو, نہ وہاں بندوق والا ہے نہ چوکیدار ہے نہ کچھ بھی ہے. جدھر جاتا ہے, جس وقت سوتا ہے, جس وقت کھیلتا ہے, اس کی اپنی مرضی ہے. مگر اس کو دیکھا یہ جا رہا ہے بین الاقوامی ایک این جی اوز یہاں آتی ہیں جو صرف کبھی کبھی وہ پاکستان کا نام بدنام کرنے کے لیے ان کو فنڈز ملتے ہیں اور وہ ڈھونڈتے ہیں کہ کس طرح پاکستان کو بدنام اور پاکستان پر پریشر ڈالا جا سکتا ہے. تو وہ اس شعبے کو کبھی کبھی ڈھونڈ لیتے ہیں. نہ جانتے ہوئے وہ بیرونی کہانی کا عکس جو ہے وہ لوگوں کو دکھاتے پھرتے سر ایسی کہانیاں بناتے ہیں, جھوٹی کہانیاں, لوگوں کو رسیاں باندھتے ہیں اور پھر فلمیں بناتے ہیں, پھر کسی ٹی وی والے کو ساتھ ملاتے ہیں ویری ساری مجھے یہ کہتے ہوئے. اور بڑے اچھے جو نام ہیں ان کو ساتھ, ان کے بندوں کو ساتھ ملاتے ہیں. وہ ٹی وی والا تو شاید نہیں ملتا ہوگا مگر یہ ہوتا ہے. اور اتنا گندا شکل بنتی ہے پوری دنیا میں کہ پاکستان دکھانے کے قابل نہیں ہوتا. اب یہ جب جینوا کنونشن کی طرف جب جاتے ہیں تو ہم سے تو کبھی ڈسکس نہیں کرتے. بھائی ہمارے مسئلے ہمارے ساتھ ڈسکس کرو. پاکستان کو دیکھو, جو بین الاقوامی آپ نے پابندیاں لگائی ہیں ہم ان کے اندر کام کرنے کے لیے تیار ہیں. ہم تو ان کے ساتھ ہیں. جی ساتھ ہیں, بالکل ٹھیک ہے. آپ نے بڑی جو ہے وہ صحیح باتیں کی ہیں اور بڑی مفید باتیں کی ہیں ہمارے ناظرین کے لیے بھی, سننے والوں کے لیے بھی, بھٹا مالکان کے لیے بھی اور اس مزدور کے لیے بھی جو واقعی وہاں پر اینٹ بنا رہا ہے, نکال رہا ہے اور یہ تمام چیزیں جو ہے وہ یہ دیکھ رہا ہے. لیکن شعیب صاحب بات پھر وہیں آ جاتی ہے کہ اگر ہماری حکومت جو ہے وہ ابھی عمل پیرا ان چیزوں پہ نہیں ہو رہی, آپ دوبارہ سے رابطہ کرنے کی کوشش کریں, آپ بار بار بات کرنے کی کوشش کریں, آپ ایک اپنا ریٹن جو ہے وہ اپنے جو بھی آپ کے معاملات ہیں وہ لکھ کر جو ہے وہ آپ ان کے تو پیچھے پڑنا پڑے گا تو یہ لوگ جو ہے وہ اس معاملے کو جو ہے وہ حل کرنے کی کوشش کریں گے. لیکن ہمارا پروگرام جو ہے وہ آپ کو مدد اس طرح فراہم کر سکتا ہے کہ یہ آپ کا پروگرام جو ریکارڈ ہوا ہے, یہ میں آپ سے آن ریکارڈ بات کر رہی ہوں کہ میں یہ سی ایم پنجاب تک, وزیر اعظم صاحب تک آپ کے جو اس سے توسط سے جو ہے وہ پہنچا دوں گی. یہ ایک چھوٹا سا کام جو ہے وہ میں ضرور کر دوں گی ان مزدوروں کے لیے جن کو آپ لیڈ کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ تعالی مجھے پوری امید ہے کیونکہ میرے شو میں جو بات کی جاتی ہے اس کی گونج جو ہے وہ اعلیٰ حکام تک لازمی پہنچتی ہے. یہ میرا دعویٰ نہیں ہے بلکہ یہ وہ حقیقت ہے جسے بہت سارے لوگ مانتے نہیں ہیں, پر یہ وہ حقیقت ہے کہ میرے پروگرام میں جو بات ہوتی ہے پھر اس کے بعد اس پہ امپلیمنٹیشن بھی شروع ہو جاتی ہے. یہ اللہ کا کرم ہے. تو میں اس وجہ سے جو ہے وہ آپ سے یہ کہہ رہی ہوں کہ یہ یہاں سے وہاں تک بات پہنچا دیں گے, آپ کی یہ تمام چیزیں وہاں پہنچ جائیں گی, لیکن آپ ریٹن بھی ان کو جو ہے وہ یہ سب چیزیں دینے کی کوشش کریں. ہو سکتا ہے کہ آپ کی کوئی میٹنگ یا کوئی اور چیز جو ہے وہ جلد ہی جو ہے وہ اس حوالے سے بھی ہو جائے. بہرحال آپ کا بہت شکریہ سر کہ آپ جو ہے وہ تشریف لائے. کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں اپنے مزدوروں کے نام, اپنے بھٹا مالکان کے نام, یا عوام کے نام, یا حکومت کے نام؟ تو آپ کی مرضی ہے. آپ نے ہماری بات کو اٹھانے کی بات کی, ہم آپ کے شکر گزار ہیں سر. اور میں آپ حکومت کو بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم ایک ایسا کام کرنا چاہتے ہیں جس سے پاکستان کی سب سے پہلے عزت ہو. بالکل, بے شک. اور اس کے بعد ہمارے مزدور جو ہیں وہ ہمارے خاندان کی طرح ہیں. جی. ایسا رشتہ عام طور پہ فیکٹریوں میں نہیں ہوتا جس طرح ہمارا اپنے مزدوروں کے ساتھ رشتہ ہے. اس رشتے کی جو تقدس ہے وہ خراب ہو رہا ہے. تو ہم کوشش کر رہے ہیں, یہی کوشش کر رہے ہیں. اور آپ نے جو کہا کہ لکھ کے دو, ہم بڑی دیر سے سٹرگل کر رہے ہیں. مگر کمال کی بات ہے کہ یہاں بیوروکریسی میں بہت اچھے لوگ ہوتے ہیں مگر بہت زیادہ لوگ کام نہیں کرتے, وہ بات کو وقت کو گزارتے ہیں. جو بھی آتا ہے وہ اپنے ٹائم کو, ٹینور کو گزارنے کی کوشش کرتا ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ ہمارے اور ہمارے مزدوروں کے جو معاملات ہیں اس میں کوئی اتنی خرابی نہیں ہے جتنی خرابی دکھائی جا رہی ہے. تو ہم اگر کہیں خرابی ہے ہمارے ساتھ
تو میں اس کو درست کرنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے. میں چاہتا ہوں کہ میری وجہ سے میرے مزدور کو تو ویسے تکلیف نہ ہو, اور حکومت نے جو بھی سائن کیے ہوئے ہیں وہ میں ان کے اندر بین الاقوامی جو قانون ہیں ان کے بھی اندر رہ کے کام کرنا چاہتا ہوں, تاکہ پاکستان کی عزت کو بھی کہیں فرق نہ ہو. اور میرے مزدور تو میری جان ہے, میرا روزگار ہے. دیکھو ان کی وجہ سے مجھے رزق ملتا ہے. صحیح کہہ رہے ہیں. تو مجھے تو اپنے بچوں سے زیادہ ان کے ساتھ رشتہ ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور جتنا قریب ہمارا رشتہ ہے, میں اپنے دعوے سے آخر میں ڈاکٹر صاحب آپ سے کہتا ہوں کہ ایسا رشتہ کسی میں کیونکہ وہ فیکٹری اونر ہوتے ہیں, وہ بڑے لوگ ہوتے ہیں, وہ لوگوں سے قریب بھی نہیں ہو سکتے. ہم تو ان کے ساتھ بیٹھ کے کھیلتے ہیں, وہ جو گوٹیاں کھیلتے ہیں ہم, کیونکہ ہمارے تو وہی رشتہ دار ہوتے ہیں, وہی ہمارے دوست ہوتے ہیں. ہمارے دکھ کو سکھ کو آپس میں ہم سانچ کرتے ہیں. بہت شکریہ شعیب صاحب آپ کا. آپ نے بہت اچھا جو ہے وہ میسج جو ہے وہ اپنے مزدوروں کے نام بھی, اپنے لوگوں کے نام بھی اور حکومت کے نام بھی جو ہے وہ یہ پیغام جو ہے وہ عام کیا. اس وقت مزدوروں پر غور کرنے کی ضرورت ہے. حکومت کی طرف سے جو ہے وہ بھٹا مالکان سے مل بیٹھنے کا اس وقت جو ہے وہ وقت ہے, کیونکہ اگر پاکستان میں یہ انڈسٹری جو ہے وہ زبوحالی کا شکار ہوتی ہے تو اس کا کریڈٹ بھی حکومت کی طرف ہی جائے گا. اس لیے میں جو ہے وہ بہتر سمجھتی ہوں کہ ہمارے وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب جب ایک عام آدمی کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے مزدور کی بات کرتے ہیں. ان کے دل میں اگر مزدور کی اتنی محبت ہے جو کہ ہر پاکستانی کے جو ہے وہ اس کو محسوس کر سکتا ہے, تو میرا خیال ہے آپ کو تھوڑی سی جو ہے توجہ اس طرف بھی کرنی چاہیے. اسی کے ساتھ مجھے آج پروگرام سے اجازت دیجیے. کل پھر سیم ٹائم سیم چینل آپ سے ملاقات ہوگی, نئے ٹاپک کے ساتھ, نئے لوگوں کے ساتھ اور نئے بات کے ساتھ. صرف کرونا وائرس ہی ہمارا مسئلہ نہیں ہے, انفارچونیٹلی ہمارے ساتھ بہت سارے مسائل جڑے ہوئے ہیں جن پہ میں وقتاً فوقتاً جو ہے وہ ہائی لائٹس کرتی رہتی ہوں اپنے پروگرام میں, اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ کسی کا کوئی مسئلہ حل ہو جائے تو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے. اسی کے ساتھ ڈاکٹر نبیہہ علی خان کو اجازت دیجیے.